दोस्तों माजिद मकसूद है। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं स्पेशली हमारी जो जुडिशरी की तारीख है। हम सारे डेमोक्रेसी पे तो बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहते हैं, लेकिन जो हमारी जुडिशरी है उसका क्या रोल रहा है, उसके लिए आज मेरे साथ सिंध के एक नामवर बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब मौजूद है। उससे हम सवाल करते हैं, पूछते हैं। ज़मीर साहब, सबसे पहले आपको हम वेलकम करते हैं और मेरा पहला सवाल ये है कि सर हम सब जो है डेमोक्रेसी की जो कमजोरियां हैं उस पर बात करते रहते हैं, लेकिन जो जुडिशियल जो हमारा रोल है जुडिशरी का, राइट फ्रॉम जो जस्टिस मुनीर से, उस पे बात बहुत कम होती है। आप कैसे देखते हैं हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर करने में हमारी जुडिशरी का रोल? मेरे ख्याल में जमहूरियत को कमजोर करने में जो है वो जो मिलिट्री टेक ओवर्स को अपना मंजूरी देने या उसको सपोर्ट करने में जुडिशरी का काफी रोल रहा है। और उन्होंने 1958 में जब आयोग ने मार्शल लॉ लगाया तो 200 केस में उसकी मार्शल लॉ को कानूनी करा दिया गया। जब जो है वो पहली आइन साज असेंबली जिसमें सूबे शामिल हुए थे, सूबे आइन साज असेंबली में शामिल हुए थे, आइन साज असेंबली को मुल्क बनाना था। तो 1954 में जब पहली मुल्क की आइन साज असेंबली को तोड़ा गया तो उसमें भी जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने जो है उसके खिलाफ फैसला दिया कि ये डिसोल्यूशन गैर कानूनी है। लेकिन बाद में जो फेडरल कोर्ट थी उस वक्त की, जस्टिस मुनीर थे, उसने डिसोल्यूशन को जो है वो जायज करार दे दिया। मौलवी तमीज उसके बाद केस। तमीजुद्दीन केस, उसके बाद आप आते हैं नुसरत भुट्टो केस पर जनरल जिया की मार्शल लॉ को जो है वो खिलाफ आइन नहीं करार दिया गया कि उनको अप्रूव किया गया जुडिशरी की तरफ से। इस तरह से आप जफरुल्लाह केस, जफर अली शाह केस में 2000 में जो है वो मुशर्रफ की मार्शल लॉ को जो है वो रिकग्नाइज किया गया और उसको इवन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की भी इजाजत दी गई। तो मेरे ख्याल में जुडिशरी का जो रोल पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है वो मार्शल लॉ के लिए रहा है। और जुडिशरी की जो कंपोजिशन है, अनफॉर्चुनेटली वो कंपोजिशन जो है वो आइन के मुताबिक नहीं है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जो जुरिसडिक्शन है वो है टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। तो उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट की जो कंपोजिशन होगी कि उनको, उनका काम ही यही है कि दो या दो से ज्यादा प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट में कोई तनाजा हो तो उसको एडजुडिकेट करे। तो उस लिहाज से उसकी कंपोजिशन जो है वो सूबों के बराबरी की बुनियाद पर होगी, लेकिन सूबों के बराबरी की बुनियाद पर नहीं है। इस वजह से जो सूबों और वफाक के दरमियान मसाइल होते हैं तो वो छोटे सूबे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। और मोस्टली जो है वो जब मार्शल लॉ लगता है तो ये इट अमाउंट्स टू 1 यूनिट। तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो 1 यूनिट के साथ होती है। तो उसमें एक सूबे की जो है वो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होती है, 10-12 जजेस वहां से होते हैं, बाकी कोई एक जज आ जाता है किसी और सूबे से, 3-4 जजेस। तो मेरे ख्याल में जो कंपोजिशन है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली ओरिजिनल जुरिसडिक्शन यही है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल जो राइट्स है वो हाई कोर्ट्स का काम है, वो सूबे का पावर है। लेकिन एनफोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 184(3) को के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ले लिया है पावर, ये सूबाई पावर है, ये हाई कोर्ट का पावर है। ये सुप्रीम कोर्ट को 1973 में ये सिर्फ पावर दिया गया था कि अगर फंडामेंटल राइट्स का इशू हो और पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो तो सुप्रीम कोर्ट भी वही ऑर्डर कर सकती है जो हाई कोर्ट आर्टिकल 199 में करती है। बेसिकली वो जुरिसडिक्शन एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हाई कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। तो इस वजह से जो वो प्रोविंशियल पावर है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जब वो सुप्रीम कोर्ट यूज करता है तो वो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स की जो अथॉरिटी है, और सबऑर्डिनेट जुडिशरी भी प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के अंडर में है, इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं है। तो हाई कोर्ट्स की जो इंडिपेंडेंस है उस पर असर पड़ता है। अच्छा, ये आपने सर बड़ी अहम बात की है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी चाहूंगा कि आप करेंगे। आप कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो कंपोजिशन है इसमें क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सारे सूबों की, कुछ इस तरह का ला है, या आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, चारों सूबों की बराबरी की बुनियाद पर जो है वो कंपोजिशन होगी सुप्रीम कोर्ट की, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल 4 प्रोविंसेस। ये रेजोल्यूशंस जो है वो हैदराबाद बार ने भी पास किया है, सखर बार ने भी पास किया है। और काफी जो है वो लीगल फ्रेटर्निटी में यही है
کہ جو کمپوزیشن ہونی چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو اوریجنل جوریسڈکشن ہے، اوریجنل جوریسڈکشن کے حوالے سے ہی اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو اصلی کام ہے وہ ہے دو یا دو سے زیادہ فیڈرل یا پراونسل گورنمنٹ کے درمیان تنازع ایجوڈیکیٹ کرنا. تو اس میں تو ایسے تو نہیں ہوگا کہ بلوچستان کا ایک جج ہوگا اور پنجاب کے 10 جج ہوں گے. اس میں تو ججز برابر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایون پرائیویٹ جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں بھی پارٹیز کے جو ہے برابر کے مشیر ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی کا ایک مشیر ہو، دوسری پارٹی کے 4 مشیر ہوں. تو میرے خیال میں اس اعتبار سے سپریم کورٹ کی ایکول ریپرزنٹیشن آل پروونسز کی پر کمپوزیشن مبنی ہونی چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تو وہ میرے خیال میں سینٹر کے حق میں ہوئی ہے. اور جب بھی سینٹر نے مارشل لا کے ذریعے 1 یونٹ لگایا ہے تو وہ انٹرپریٹیشن اس حساب سے ہوئی ہے، کیونکہ اس میں جو چھوٹے صوبے متاثر ہوتے ہیں مارشل لا سے خاص طور پر، ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی. اچھا ضمیر صاحب، مجھے یہ بھی ذرا بتائیے، اس پہ تھوڑا سا ہم پولیٹیکلی بھی دیکھیں گے چیزوں کو. کیا یہ اتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں جو مجھے کسی ایک کلیگ دوست نے بھی بتایا تھا، شاید مرزا کلو صاحب نے. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں سر کہ آپ یہ بتائیں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس پہ اسٹینڈ کیوں نہیں لیتی؟ میرے خیال میں وہ اس ایشو پر زیادہ سینسٹائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اس کی ہسٹری یہی ہے کہ پہلے جو ججز کی اپائنٹمنٹ ہوتی تھی ان کنسلٹیشن، سپریم کورٹ کے ججز کی ان کنسلٹیشن ود چیف جسٹس کے ساتھ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کنسلٹیشن کر کے اپائنٹ کرتے تھے سپریم کورٹ کے ججز. اور صوبائی جو ہائی کورٹس ہیں ان میں گورنر کا رول ہوتا تھا اور چیف منسٹر کا بھی ہوتا تھا. تو جب الجہاد ٹرسٹ کیس میں 1997 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ جو کنسلٹیشن ہونی چاہیے پریزیڈنٹ کی یہ میننگ فل ہونی چاہیے. میننگ فل مطلب کہ انہوں نے کہا کہ ہم جوڈیشل جو ہے وہ اپائنٹیز کا نام بھیجیں گے اور پریزیڈنٹ کو کیونکہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ ان ناموں کو اپروو کریں گے. اگر اپروو نہیں کریں گے تو وہ ریزنس دیں گے اور وہ ریزنس جو ہے وہ جوڈیشلی چیلنجبل ہوں گے. تو اس کے بعد بھی جو ہے 97 کے بعد جب ظفر علی شاہ کیس آیا تو انہوں نے ماشاء اللہ کو جو ہے وہ کے حق میں فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے. پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہ میجر پولیٹیکل پارٹیز پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ خاص طور پر نقطہ اٹھایا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کوڈ قائم کریں گے جو چاروں صوبوں کے برابری کی نمائندگی پر مشتمل ہوگی. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ اور موجودہ سپریم کورٹ کو صرف اپیلیٹ جوریسڈکشن دے گی کہ وہ صوبائی ہائی کورٹس کی اپیل سنیں گی. تو وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں نقطہ تھا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور میرے خیال میں مسلم لیگ نواز کو اس پر اعتراض تھا کیونکہ وہ ریسٹوریشن آف ججز کے سلسلے میں افتخار چودھری صاحب کے حق میں تھے. تو میرے خیال میں جوڈیشری نہیں مان رہی تھی اور وہ مسلم لیگ نے بھی وہ نقطہ جو ہے وہ نہیں مانا. تو اس وجہ سے چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہ نقطہ 18th امینڈمنٹ میں امپلیمنٹ نہیں ہوا جو ملک کی تمام بڑی پارٹیز نے اٹھایا تھا. اور 2008 کے الیکشنز انہی مینیفیسٹوز پر ہوئی تھی. جو پارٹیز کے مینیفیسٹوز ہوتے ہیں تو ان کو ہی عمل کرانا ہوتا ہے، تو لیکن یہ عمل نہیں کرایا گیا. تو ایون انڈر دا پریزنٹ کانسٹیٹیوشن بھی سپریم کورٹ کی جو کمپوزیشن ہونی چاہیے، حیدرآباد اور سکر بار نے ریزولوشنز پاس کیے ہیں کہ یہ صوبوں کے برابری کی نمائندگی پر مشتمل ہونی چاہیے. اچھا سر، مجھے یہ بھی ذرا بتائیے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قانون ہے کہ آپ کو ایکول ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھار جب یہ کسی جج کو ایلیویٹ بھی کرتے ہیں صوبوں سے تو کوئی ایک آدھ جو بھی ہمارا پچھلے ٹائم مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ ہمارے شیخ صاحب تھے، اس کو ایلیویٹ کرنا تھا، انہوں نے اس کو بھی ریفیوز کر دیا کہ ہمیں سندھ کا نہیں چاہیے. کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ سندھ کا جج ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا؟ بھائی یہ کانسٹیٹیوشنل جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے یہ سب سے بڑا پاور ہے. آپ کتنا بھی کانسٹیٹیوشن خوبصورت بنائیں، انٹرپریٹیشن تو مجھے کرنی ہے نا. میں جیسے کروں گا ویسے کروں گا، میں اپنے مفادات میں اپنے انکلینیشن کے تحت کروں گا اس کی انٹرپریٹیشن. تو یہی مسئلہ رہا ہے خاص طور پر سینٹر کا کہ وہ ججز کی اپائنٹمنٹ میں جو ہے وہ جو دوسرے صوبے ہیں پنجاب کے علاوہ ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی. اور یہ ہائی کورٹ کی جو اپائنٹمنٹ ہے یہ سیپریٹ اپائنٹمنٹ ہے، یہ ایلیویشن نہیں کہلائی جاتی. دس از ناٹ ایلیویشن. سپریم کورٹ میں فریش اپائنٹمنٹ ہوتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں صرف ججز ہی اپائنٹ نہیں ہو سکتے. یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایون کسی ایڈوکیٹ کی اگر ہائی کورٹ میں 15 سال کی اسٹینڈنگ ہے، پریکٹس ہے،
تو اس وکیل کو بھی سپریم کورٹ کا ڈائریکٹ جج بنایا جا سکتا ہے. یہ صرف جو ہے وہ ججز نہیں ہوتے, اس کو ایلیویشن کہا جاتا ہے, لیکن ایلیویشن نہیں کہنا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے انڈر نہیں ہے. دیر از اے ڈویژن آف پاورس بٹوین سپریم کورٹ ہائی کورٹ. ہائی کورٹ کی اپنی جوریسڈکشن ہے, سپریم کورٹ کی اپنی جوریسڈکشن ہے. سپریم کورٹ صرف ہائی کورٹ کی اپیل سن سکتی ہے. تو جیسے پراونشل اور فیڈرل گورنمنٹ میں ڈویژن آف پاورس ہے, جیسے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی میں ڈویژن آف پاورس ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت کہ یہ ان سبجیکٹس پر لیجسلیشن پارلیمنٹ کرے گی اور ان پر جو ہے وہ لیجسلیشن جو پراونشل اسمبلی کرے گی. اس طرح سے یہ تینوں جو آرگنس ہیں اسٹیٹ کے, اس کے درمیان ڈویژن آف پاورس ہے. صوبوں نے جو ہے وہ یہ فیڈرل گورنمنٹ بنائی ہے, صوبے پہلے ہی تھے کیونکہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی صوبے بناتے ہیں, وہ آئین بناتی ہے, آئین میں فیڈریشن بنی ہوتی ہے. تو موسٹلی صوبے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو سرٹین ریسپانسبلٹیز دیتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے وہ چاروں یا جتنے بھی اسٹیٹس ہوں وہ ہم جو ہے وہ شیئرڈ ریسپانسبلٹی کے طور پر یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ بنا کر وہ کٹھے چلائیں گے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو تو پراونشلی ریپرزینٹیٹو ہونا چاہیے نا پراونسز کا. فیڈرل گورنمنٹ تو ایسے کچھ بھی نہیں ہوتی, وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا, وہ تو صوبے بناتے ہیں. اٹ از اے فکشنل گورنمنٹ, اس کو اپنی ٹیریٹری بھی نہیں ہوتی. تو یہ صوبوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بنایا ہے اور صوبے آئین ساز اسمبلی میں شامل ہوئے تھے. اس آئین ساز اسمبلی کو ملک بنانا تھا جو 1954 میں توڑی گئی. تو اس حوالے سے آئین کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور جب انٹرپریٹیشن میں جو ہے وہ, کیونکہ آئین میں قومی اسمبلی کے علاوہ تمام جو بھی ادارے ہیں وہ ایکول ریپرزنٹیشن پر ہیں. سینیٹ آف پاکستان, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, نیشنل فائنانس کمیشن, نیشنل اکنامک کاؤنسل, آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو یہ سارے ادارے جو بھی ہیں, کیونکہ قومی اسمبلی میں 1 پرسن 1 ووٹ ہوتا ہے, وہ یو ایس اے میں بھی ایسے ہوتا ہے. باقی تمام ادارے جو بھی فیڈرل ہیں کانسٹیٹیوشن میں بنے ہوئے وہ ایکول ریپرزنٹیشن پر ہیں. تو سپریم کورٹ کو کیوں نہیں ایکول ریپرزنٹیشن پر ہونا چاہیے جب اس کا کام بھی یہی ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن. آپ نہیں سمجھتے یہ سر ایک فیڈریشن پہ بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہے؟ ہم تو پھر فیڈریشن بھی نہیں ہوگی, یہ تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو ایک ون یونٹی ہو گیا. اگر ہماری جو اپیکس کورٹ ہے اس میں اگر ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی تو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ یہی ہے کہ آپ دیکھیں بھٹو صاحب سے کیس سے لے کر دیکھیں کہ جو جمہوریت ہے خاص طور پر اس کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے کورٹس کی طرف سے. جو بھی مارشل لا آئی اس کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا اور اس کو پروٹیکشن دیا گیا. تو یہ فیڈریشن تو جمہوریت پر ہی مبنی ہوتی ہے اور فیڈریشن میں جمہوریت ہی اس کا ایسنس ہے. تو جب آپ جو ہے وہ بغیر ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کریں گے تو بھٹو صاحب کو کیسے پھانسی آئی تھی, کہاں کے ججز تھے؟ تو نہیں, اس میں تو اس پہ تو سر میں بات کروں گا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اس میں جو پنجاب کے بھی کچھ جو ریشنل رائٹرز ہیں, پنجاب کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس پہ نہیں لکھتے, وہ بھی اس پہ بات نہیں کرتے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو چھوٹے صوبوں کو کچھ اس پہ تھوڑی سی سینسٹائزیشن کرنی چاہیے, بات کرنی چاہیے, تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں کہ ایڈووکیسی اور لابنگ کرنی چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ بالکل یہ چھوٹے صوبوں کی تو سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن آپ جو بھی بنائیں تو اس کی انٹرپریٹیشن اگر میں کروں گا تو میں آپ کو کیسے رائٹس دوں گا؟ ایک صوبہ تو نہیں کر سکتا کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن, وہ تو فیڈرل انٹرپریٹیشن تو نہیں ہوگی. یہ تو چاروں صوبے جب ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی تو وہ, کیونکہ دیکھیں گے آپ نے کوئی صوبہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں جاتا اپنا جو ہے مدعا لے کے کہ یہ میرا ڈسپیوٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. فار ایگزامپل فیڈرل گورنمنٹ نے انکانسٹیٹیوشنل طور پر منسٹریز رکھی ہوئے ہیں, ایجوکیشن بھی رکھا ہوا ہے, ہیلتھ بھی رکھا ہوا ہے, ایگریکلچر بھی رکھا ہوا ہے, انڈسٹری بھی رکھا ہوا ہے. یہ پرانشل سبجیکٹس ہے سارے, فیڈرل لسٹ میں ہے ہی نہیں. جی. تو ابھی کوئی اگر صوبہ جائے وہ سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن ہے تو ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی تو وہ صوبے جاتے ہی نہیں ہیں ڈسپیوٹ میں. الگ ہیلدی ڈیموکریسی میں یا ہیلدی فیڈریشن میں یہی ہوتا ہے کہ صوبے یا اسٹیٹس امریکہ میں بھی ان کے رائٹس پر, کانسٹیٹیوشن رائٹس پر کوئی انکروچمنٹ ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور وہ اس کی انٹرپریٹیشن کر دیتی ہے. تو یہاں ایک ہی کیس ہوا تھا 2012 میں, پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, پھر فیڈرل گورنمنٹ تھی, تو پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل نے یہ پیٹیشن داخل کی تھی کہ ای او بی آئی کیونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے تو یہ صوبوں کو دیا جائے. صرف ایک ہی پیٹیشن تھی. حالانکہ سپریم کورٹ کا اوریجنل فنکشن ہی یہ ہے کہ وہ 2 یا 2 سے زیادہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان تنازع حل کرے. اچھا سر, یہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اسپیشلی جس صوبے سے زیادہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے
ہم ان ججز کا بھی اگر تھوڑا سا رول دیکھیں تو وہ بڑا ڈوبیس رہا ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی ججز آپ کے پنجاب کے آئے ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا آپ کمپیئر بھی کر لیں تو ان کے جو سندھ کے یا بلوچستان کے یا ایون کی پی کے، تو وہ بڑے اپرائٹ رہے ہیں سوائے ایک آدھ کے. تو اس کے بعد بھی اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کے جج لے کر آتے ہیں جو مولوی مشتاق ثابت ہوں، یا یہ آپ کا جتنے بھی ججز ابھی ریسنٹلی آئے ہیں، یا کوسا ہو یا کوئی اور ہو، ان کو ہم جب دیکھتے ہیں، ان کا جو رول دیکھتے ہیں وہ بہت ہی کنٹروورشل رہا ہے. کیا وہ ایزی ٹو آپریٹ ہوتے ہیں یا کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ ان میں کوئی مجھے اسی طرح کی کریڈنشل نظر نہیں آتے کہ وہ اسٹینڈنگ ہو. دیکھیے یہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ اس پر منحصر ہے کہ یہ سول ملٹری بیوروکریسی دو ادارے ہیں، تیسرا جوڈیشری ہے اور چوتھا میڈیا ہے. یہ طاقتور ادارے چاروں ہیں جو جن پر ہمیشہ الزام یہ لگتا ہے کہ ڈیموکریسی کو جو ہے وہ گرو کرنے نہیں دیتے، کیونکہ یہ چاروں جو ادارے ہیں یہ ایک صوبے سے آتے ہیں یا ایک سینٹرل پنجاب سے آتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ الیکشن میں بھی مسئلہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان چاروں کی اجارہ داری ہے اور ایک علاقے سے، تو یہ ڈیموکریسی کو نہیں چلنے دیتے کیونکہ ان سے ان کے جو ہے وہ مفادات پر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ یہ پورے ملک کو ریپرزینٹ نہیں کرتے چاروں ادارے، بلکہ ایک مخصوص علاقے کو کرتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. یہی الزام آتا ہے. تو میرے خیال میں جو ججز جو ہے وہ آتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ از ایوری تھنگ. حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ کو صوبوں نے بنایا ہے، وہ اس کا رول ہی کانسٹیٹیوشن میں سپورٹو ہے. جو بھی اوریجنل فنکشنز ہیں، جو بھی عوام سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، پوری معاشیت، پوری ایون اکنامی، وہ صوبوں کے پاس ہے. سوشل سیکیورٹی تو فیڈرل گورنمنٹ کا تو رول ورلڈ اوور سپورٹو ہوتا ہے کہ وہ فارن پالیسی کے ذریعے، آپ ڈیفنس پالیسی کے ذریعے، یا ٹیکس کلیکشن کے ذریعے، یا ایکسپورٹ امپورٹ کے ذریعے، یہی ان کے سبجیکٹس ہیں نا، اور تو سبجیکٹس نہیں ہیں. تو اس کے ذریعے وہ صوبوں کو سپورٹ کریں تاکہ صوبوں میں ترقی ہو اور عوام خوشحال ہو، ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوں، ان کے جو ہے وہ معاشی رائٹس پروٹیکٹڈ ہوں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمیشہ عوام کا خواب ہی رہا ہے، کیونکہ یہ چاروں ادارے جو ہے وہ موسٹلی جو ہے دے آر ناٹ ریپرزینٹیو آف دا پیپل، رادر ریپرزینٹیو آف اے پرٹیکولر ٹیریٹری جس کو کہا جاتا ہے. اچھا سر، یہی تو وجہ ہے. تو ہم شکوا بھی کرتے ہیں کہ یہ اپنا اس کو ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ججز کی اپائنٹمنٹ ہی ایسی ہوگی جس میں یہ میلیفائڈ ہوگی یا یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگا کہ اپنے ہی بندے لے کر آنے ہیں اور وہی ہمیں فیصلہ دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو سب کو جو ہے ڈکٹیٹرز تھے ان کو بلکہ سپورٹ کیا اور ان کو لیجیٹیمیسی دی. ایون جو ہمارے یہ پرویز مشرف تھے اس کو وردی میں الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دی. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس کے جو اپائنٹمنٹ آف ججز ہے اس پہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے؟ دیکھو، اپائنٹمنٹ آف ججز بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں جو 18th امینڈمنٹ آیا اس میں اس کا طریقہ کار چینج کیا گیا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنایا گیا. لیکن اس میں بھی جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کے ججز کے سلسلے میں صوبوں کو کوئی رول نہیں دیا گیا. اس میں اٹارنی جنرل ہے، لا منسٹرز ممبرس ہیں، پاکستان بار کونسل کے ممبرس ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کے سارے جو ہے وہ اور ججز بھی وہاں کے ہیں. ان طرح کی ان کی اپائنٹمنٹ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرتا ہے سپریم کورٹ کے ججز کی. حالانکہ یہ تو باڈی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہو وہ تو ریپرزینٹیٹیو آف پراونسز ہو، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ایکچولی ریپرزینٹیٹیو آف پراونسز ہی ہوتی ہے، لیکن ہوتی نہیں. In fact, federal government has to be representative of provinces، لیکن وہ ہوتی نہیں. تو اگر وہ سارے نامینیز وہاں کے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اینڈ ہم تو پراونسز کو جو ہے وہ ریپرزنٹیشن نہیں دیں گے، ایکول ریپرزنٹیشن سپریم کورٹ میں تو کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آئین میں سارے ادارے نیشنل اسمبلی کے علاوہ وہ برابری کی بنیاد پر ہیں. تو سپریم کورٹ کو برابری کی بنیاد پر کیوں نہ کمپوز کیا جائے تاکہ دوسرے صوبوں کو جو ہے وہ کوئی کمپلینٹ نہیں رہے. اور سپریم کورٹ کا فورم بھی یہ ہے کہ ڈسپیوٹ ریزولیشن کا فورم ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کوئی صوبہ یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی مدعا لے آئے، کیس لے آئے، تو اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرے اور اس کے خلاف کہیں بھی اپیل نہیں ہے. اور اس میں بھی وہ سپریم کورٹ کا یہ ہے کہ وہ ڈکلیریٹری ججمنٹ دے گی کہ وہ رائٹس ڈکلیئر کرے گی، اور وہ امپلیمنٹیشن جو ہے صوبے یا فیڈرل گورنمنٹ خود ہی کرے گی. تو میرے خیال میں اس وجہ سے یہ پاکستان کا المیہ ہے
کہ اس کی جوڈیشری کی جو سپریم کورٹ کی خاص طور پر جو کمپوزیشن ہے وہ صوبوں کے برابری کی نمائندگی پر مشتمل نہیں ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ ہم دوسرا فورم لائیں, لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. تو اس وجہ سے آپ کتنا بھی کانسٹیٹیوشن بنائیں خوبصورت, لیکن اگر جو ہے وہ یہ ریپرزنٹیشن صحیح نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے ججز جو ہے وہ جو دوسرے صوبوں سے آتے ہیں کوئی وہی اپرائٹ ہوتے ہیں. پنجاب میں بھی اچھے ججز ہوتے ہیں, جیسے ابھی منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں, ہی از اے گریٹ جج. انہوں نے یہی کہا ہے کہ صوبے اپنے دائرے میں بالکل جو بالکل انڈیپینڈنٹ اور آٹونامس ہیں. یہ انہوں نے ریسنٹلی ججمنٹ دیے کہ ہم جو ہے وہ ان کے معاملات پہ جیسے ہائی کورٹس کی ججمنٹ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. تو یہ نہیں ہوتا, لیکن ریپرزنٹیشن سے یہی فرق پڑتا ہے کہ وہ صوبوں کو اعتماد ہوگا کہ ہم اپنا کوئی ڈسپیوٹ لے جائیں تو ہمارے ساتھ سپریم کورٹ میں انصاف ہوگا. اس وجہ سے کوئی ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے نا وہ میکینزم کو انووک ہی نہیں کرتا. کتنی مرتبہ جو ہے صوبوں, فار ایگزامپل ہماری اسٹیل ملز ہے, یہ تو پیورلی انڈسٹری جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے. اب اسے گورنمنٹ کو ہے کانفیڈنس کہ سپریم کورٹ میں جائے کہ آپ نے اسٹیلس مل جس کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے, جس سے آپ نئی سندھ بنا سکتے ہیں, کہ وہ سندھ گورنمنٹ جائے سپریم کورٹ میں کہ یہ انہوں نے لیگلی رکھا ہوا ہے, دس شوڈ بی ہینڈڈ اوور ٹو اس انڈر دا کانسٹیٹیوشن. کیسے رکھا ہوا. ہاں یہی تو سر میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں کیا لابنگ نہیں ہونی چاہیے یا کچھ جس کو کہتے ہیں ایڈوکیسی ہونی چاہیے. اور سندھ کے جو ہمارے نیشنلسٹ ہیں یا اور آپ کے بلوچستان اور کے پی کے لوگ ہیں, بات نہیں ہونی چاہیے کوئی اس طرح کی ورکنگ ریلیشن شپ یا اس طرح کی کوئی کوآرڈینیشن کمیٹی نہیں ہونی چاہیے جو اس پہ بات کریں. میں نے اس پہ زیادہ اخبارات میں بہت پڑھتا ہوں, سارے آرٹیکلز بہت سارے پڑھتا ہوں, دن میں 4-5 کبھی کبھار 10 بھی. تو کہیں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی مجھے نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں وہ جو ایکچولی ایٹ ایشو ہوتی ہے بات, وہ آپ کے میڈیا میں تو آتی نہیں, کیونکہ میڈیا بھی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ میڈیا خود وہاں سے آتا ہے, چھوٹے صوبوں سے میڈیا بھی نہیں آتا نا. تو اس میں میڈیا میں منسٹری میں یہ بات کیسے ہوگی کہ جو ہے وہ آپ چاروں صوبوں کے برابری کی نمائندگی کر سپریم کورٹ کی کمپوزیشن کرے. یہ تو بات ہی نہیں آئے گی, یہ ڈسکشن ہی نہیں ہوگا, کیونکہ میڈیا بھی وہاں سے آتا ہے. تو یہ جو ہمارے سمالر پروونسز ہے یہ کوئی کوآرڈینیشن بنا سکتے ہیں. ایون پنجاب سے بھی جو ہے وہ لائرس اس کی سپورٹ کریں گے, کافی لائرس جو ہیں. تو کیونکہ یہ دس از اے میٹر آف پرنسپل کہ آپ جو ہے وہ یہ کہیں کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا کہ سپریم کورٹ ایک صوبے سے تعلق رکھے گی. یہ کانسٹیٹیوشن میں تو یہ فیڈرل کورٹ ہے بیسیکلی, اپیکس کورٹ بھی نہیں ہے. اچھا سر, یہ میں لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ ہمارے جو سیاسی پارٹی ہیں اسپیشلی ان کا تو زیادہ رول ہونا چاہیے. یہ پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں بھی ہونا چاہیے اور باقی پارٹیوں میں بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا جو ہے, لیکن وہ بھی اس طرح کی بات نہیں کرتی. کیا اس میں اس سے بات کرنا کہ یہ کوئی الیگل ڈیمانڈ ہے یا یہ تو فیڈریشن کو زیادہ مضبوط کرنے والی بات ہے, لیکن یہ لوگ اتنا گھبراتے کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو بالکل کانسٹیٹیوشنل بات ہے اور فیڈریشن کو مضبوط کرے گی, کیونکہ یہ بالکل. تمام فیڈریشن کے ادارے جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیو ہوں, یہ کسی ایک علاقے سے یا ایک صوبے سے نہیں ہوں. اور وہ جو کانسٹیٹیوشن کا اسپرٹ ہے, اسپرٹ بھی یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ شوڈ بی ریپرزینٹیٹیو. ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہے؟ ڈیموکریسی کا یہی مطلب ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہیز ٹو بی ریپرزینٹیٹیو آف دی پروونس. صرف صوبوں میں جو گورنمنٹ ہوں گی وہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوتی, لیکن فیڈرل گورنمنٹ تو صوبوں کی ریپرزینٹیٹیو ہوتی ہے, کیونکہ سینیٹ آف پاکستان میں ایکول ریپرزینٹیشن ہے اور باقی نیشنل اسمبلی میں. اور اسی وجہ سے دیکھیں, یا تو مارشل لا لگتا ہے یا الیکشن میں رگنگ ہوتا ہے. کیوں؟ in order to bring a government from a particular province or area. یہ کیوں ہے پاکستان میں؟ کیونکہ یا تو الیکشن میں رگنگ کا لگتا ہے. آپ ریسنٹ ہسٹری دیکھیں, 85 میں 9 پارٹی الیکشنز ہوئے, اس میں تو پولیٹیکل پارٹیز پاکستان پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا جو میجر پارٹی تھی. 98 میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جو اصغر خان کیس تھا اس میں تو یہ پروو ہو گیا کہ چیف منسٹر جو پنجاب میں جو لایا گیا اس میں الیکشن میں دھاندلی کی گئی. اس کے بعد 1990 میں بھی جو ہے وہ بڑے میسر پیمانے پر دھاندلی ہوئی اور ایک پرٹیکولر سینٹرل پنجاب سے وزیر اعظم لایا گیا. 1997 میں پھر دھاندلی ہوئی, وزیر اعظم کہاں سے لا گیا, اسی ایریا سے. 2002 میں جو ہے وہ اپنے ٹرائب کا وزیر اعظم لائے مشرف, جو ہے 2013 میں جو ہے وہ سیٹھی کے سرپنچ تھے جو الزام لگا الیکشن پر, اس میں بھی سینٹرل پنجاب سے آیا. 2018 سے بھی وزیر اعظم سینٹرل پنجاب سے آیا.
اگر آپ اتنی دھاندلی کریں گے یا ماشاء اللہ لگائیں گے یا سینٹرل پنجاب سے وزیر اعظم لائیں گے تو یہ تو فیڈریشن تو نہیں ہوئی, یہ تو کانسٹیٹیوشن تو نہیں ہوا, یہ تو بالکل جو ہے وہ ایک صوبے کی گورنمنٹ ہوئی. آپ اتنک بنیادی پر پاکستان میں کیسے گورنمنٹ قائم کر سکتے ہیں جب آپ کرتے ہیں کہ ہم لسانی اور جو ہے وہ اتنک ٹینڈنسی کو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ڈسکریج کرے گی اسٹیٹ, لیکن اسٹیٹ تو اس ٹینڈنسی کو جو ہے وہ ڈسکریج نہیں کرتی. بھائی آپ لسانی بنیادی پر کیسے فیڈرل گورنمنٹ میں ادارے بنا سکتے ہیں؟ آپ تو فیڈرل گورنمنٹ میں ادارے بنائیں گے ود دا ایکول ریپرزنٹیشن آف دا پروونسز, سب کی ایکول کریں گے, اس سے فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کو ملیں گے, اس سے جو ہے وہ صوبوں کی جو اکنامی دیکھیں انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر دونوں پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن معیشت پر جو ہے بات فیڈرل گورنمنٹ سے ہوتی ہے. آپ کا کیا معیشت سے جائے بھائی؟ آپ کو تو صرف ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, آپ ٹیکس ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں کرنا ہے. تو انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر دو ہی اکنامی کے پہے ہیں نا, وہ تو پروونشل سبجیکٹ ہیں, وہ تو صوبوں کو سنبھالنے ہیں, لیکن انہوں نے دونوں منسٹریز قائم کی ہوئی ہیں وہاں. یہ کون سا کانسٹیٹیوشن ہے جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے انڈسٹری بھی وہاں رکھی ہوئی ہے, آپ نے ایگریکلچر فوڈ اینڈ سیکورٹی منسٹری وہاں رکھی ہوئی ہے, یہ کانسٹیٹیوشن پر عمل تو نہیں ہوا. مطلب کہ یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ لسانی بنیادی پر نہیں بننی چاہیے, اٹ شوڈ بی کمپوزڈ آن دی بیسس آف ڈیموکریٹک اینڈ فیڈرل پرنسپلس. آپ بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک کسی اور گیسٹ سے بات کر رہا تھا, وہ پنجاب کا تھا, اس کا بیک گراؤنڈ بھی آرمی سے تھا. تو وہ بتا رہے تھے یہ جو پاکستان کا جب بٹوارا ہوا, پاکستان ناٹ بٹوارا سوری, جب یہ ڈس انٹیگریٹ ہوا 71 میں, بنگالیوں کو جو الگ کیا گیا, تو اس کی بھی جو مین وجہ یہ تھی کہ جو ان کی جو میجارٹی تھی وہ پنجاب کو بہت چیلنج کر رہی تھی کہ یہ لوگ میجارٹی میں ہیں, تو ان کو کسی طرح جو ہے نا الگ کیا جائے, ان کی جو اجارہ داری ہے وہ قائم ہو. اور وہ تبھی ممکن تھا جب ان جو بنگالیز کو ان کو الگ کرنا. یہ خود ایک پنجاب کا ایک دوست تھا, وہی بتا رہے تھے مجھے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھو یہ بھی فیکٹس پوری سامنے نہیں آئیں. 1955 میں جو 1 یونٹ لگا تھا وہ بنگال اور پنجاب آپس میں اکٹھے ہو گئے تھے. بنگال اور پنجاب نے جو بنگالیوں کے ووٹس کے بغیر تو 1 یونٹ نہیں لگ سکتا تھا کیونکہ میجارٹی ان کے پاس تھی. تو 1 یونٹ تو بنگالیوں کو جب سپورٹ سے لگا تو پھر بنگالیوں نے سوچا کہ یہ تو 3 صوبے ہم نے, کیونکہ ماؤنٹ بیٹن کے جو پارٹیشن پلان تھا اس میں تو 5 صوبے تھے, 5 صوبوں پر مشتمل ہوگی آئین ساز اسمبلی. انہوں نے بعد میں آئین ساز اسمبلی کو 2 صوبوں پر مشتمل بنائی جو انلیگل تھا, انکانسٹیٹیوشنل تھا, وہ پارٹیشن پلان کے جو ہے خلاف تھا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پھر آگے چل کر جب 3 صوبے ختم کیے گئے, ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان ہوئے, تو دونوں میں جو ہے وہ کانفلکٹ شروع ہو گیا کہ بھائی جو ہے وہ 58 ایون جو 56 کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ 2 سال نہیں بن سکا کیونکہ الیکشن ہونے تھے فیبروری 1959 کی ڈیٹ تھی, تو اس سے پہلے ہی مارشل لگایا گیا. پھر ایوب کا مارشل جو ہے وہ آپ نے دیکھا 62 نے ان کا کانسٹیٹیوشن بنایا, 2 صوبوں پر بنایا, وہ نہیں چل سکا اور اس سے ملک جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا. اور پھر بڑی مشکل کے بعد جو ہے وہ 1973 کا بھٹو صاحب نے کانسٹیٹیوشن بنایا اگینسٹ آل آرٹس, کیونکہ اس وقت بھی اعتراض آئے تھے کہ یہ آئین ساز اسمبلی نہیں ہے 1973 میں جو اسمبلی آئین بنا رہی تھی, لیکن کنسنسس سے آئین بنا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس آئین پر جو ہے وہ عمل نہیں ہو رہا. جنرل ضیاء نے مارشل لا لگایا, مشرف نے مارشل لا لگایا, الیکشنز میں دھاندلی ہوئی اور صوبوں کو اپنے اور عوام کو اپنے حقوق نہیں دیے جا رہے, فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہوتے, یا تو مارشل لا لگتے ہیں یا جو ہے وہ ریگڈ الیکشنز ہوتے ہیں. کیا یہی پاکستان کے عوام کی یہی فیٹ تو نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر جو ہے وہ مضبوط ہوں اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے, اور یہ دونوں چیزیں صوبوں کے پاس ہیں کانسٹیٹیوشنلی. انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہائی کورٹس اور پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے, اور آپ کا جو ہے وہ ایگریکلچر اور انڈسٹری جو ہے وہ جو اکنامی جن پر محیط ہوتی ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. تو یہ سارے جو ہے وہ رائٹس ان کے ٹیک اوور کیے گئے ہیں, تو صوبے کیسے اکنامی عوام کی کیسے جو ہے وہ مضبوط ہوگی, اور عوام کو فنڈامنٹل رائٹس کیسے ملیں گے, اکنامک رائٹس کیسے ملیں گے؟ اچھا ضمیر صاحب, اس سے تو لگتا ہے جیسے لوگ بہت سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے. چلو ڈیموکریسی تو نہیں ہے, لیکن یہ تو انفیکٹ فیڈریشن بھی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو تو فیڈریشن نہیں کہتے کہ جس میں ایک صوبے کی ڈومیننسی ہو. وہ چلو ان کی یہ پاپولیشنز میں تو وہ آگے, لیکن ہر جو انسٹیٹیوشن ہے یا نیشنل انسٹیٹیوشن ہے اس میں ان کی سب سے زیادہ میجارٹی ہو, جن کا اہم رول ہو, پیوٹل رول ہو کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں. کیسے دیکھتے ہیں سر؟
میجارٹی تو نہیں ہوئی نا. دیکھیں نا, اگر میجارٹی ہو ان کی تو وہ ان کو ڈیموکریسی دینے میں کوئی دقت نہیں ہو نا. مطلب کہ دیکھیں نا, صوبوں کے جو عوام ہیں وہ ایک لسانی بنیادوں پر انہوں نے کبھی نہیں ووٹ کیا اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں. دیکھو پیپلز پارٹی نے ایون 1970 میں جو ہے وہ 2/3 میجارٹی اس کو پنجاب سے ملی تھی. جی تو اگر ڈیموکریسی ہوگی اور جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ بنے گی, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, تو یہ عوام تو جو ہے وہ ایسے ووٹ نہیں دیتے, ووٹنگ نہیں کرتے کہ ایک صوبے کو ووٹ دینا ہے. عوام تو جو ہے وہ پارٹیز کو دیکھتے ہیں, ان کے منشور کو دیکھتے ہیں, لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں, کافی چیزیں ہوتی ہیں ورلڈ اوور دیکھیں اب. تو اس وجہ سے یہ اگر ان کی اکثریت ہوتی تو یہ الیکشن میں ریگنگ یا مارشل لا لگاتے. یہ جو پریمس ہے یہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے کہ کسی کی اکثریت ہے, کیونکہ یہ ملک کے عوام میں جو ہے وہ جانا نہیں چاہتے اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس طرح سے کمپوز نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ریپرزنٹیٹیو ہو صوبوں کی, وہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف دے, اپنا کام کرے. باقی جو صوبوں کا کام ہے وہ صوبوں کو کرنے دے, لیکن صوبوں کو یہ تو کام صوبے نہیں کرتے. نئی معیشت, انڈسٹری, ایگریکلچر ان کے پاس ہے, لیکن پالیسیز تو وہاں اسلام آباد میں ہی بنتی ہے اس کی معیشت کے بارے میں. صرف فیڈرل گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن ہے, وہ ڈسٹریبیوشن بھی NFC کرتا ہے جس میں صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے. تو یہ جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے 6 کی بجائے 34 منسٹریز بنائی ہوئی ہیں اور 43 ڈویژن بنائی ہوئی ہیں, 400 کارپوریشن بنائی ہوئی ہیں, یہ اتنی بڑی فیڈرل گورنمنٹ صوبے کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. مجھے یاد آتا ہے سر, میں کوئی بہت دفعہ بی بی شہید کی کچھ میٹنگ ہوا کرتی تھی دبئی میں اس کی باتیں سنتا تھا, تو وہ ہر میٹنگ میں یہ بات کرتی تھی جو آپ ریگنگ والی بات کر رہے ہیں, کہ اس ملک میں اگر ایک دفعہ بھی فری اور فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کر دے تو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ہار نہیں سکتی. اس کو ہمیشہ کنسرن یہ تھا جو فری اور فیئر الیکشن اس ملک میں نہیں ہوتی, وہ کسی بھی الیکشنز کو فری اور فیئر مانی نہیں. اس نے کہا کہ اس ملک میں کبھی بھی جو بھی الیکشنز ہوتی ہیں وہ ان کی خواہشات پہ ہوتی ہیں اور ایسے ہی وہ کنڈکٹ کرتے ہیں کہ کس کو حکم لینا ہے. آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو یہ آپ سے آخری سوال ہوگا, اس پہ بھی تھوڑی سی جواب دے دیں آپ سر, یہ جو ابھی الیکشن ہو رہی ہے اس میں بھی ہماری کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس کو کچھ لوگ کنٹروورشل سمجھتے ہیں, یہ جو بلہ چھن جانے والا, جو ان سے PTI سے جو ہے سو بلہ چھن گیا. اب اتنے لوگ سارے کے سارے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا الیکشن ہوا جس میں ایک بہت بڑی پارٹی کو ڈسفرنچائز کرنا, کیا یہ ایسی جو ہمارے پاس حکومت آئے گی جو پاکستان کو چیلنجز ہے وہ فیس کر پائے گی, اور ہمارے ملک میں کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنے کا کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو سر؟ آخری سب دیکھیے اس پر اعتراض جو PTI بھی 2018 کے الیکشنز میں جو ہے وہ میسو ریگنگ کے بعد آئی تھی, لیکن ان کے رائٹ کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ ان سے سمبل جو ہے وہ چھین نہیں سکتے. میں اس فیصلے سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا جو سپریم کورٹ کا آیا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس آپ کا کام ہے دینا ہے, اسے چھیننا نہیں, پولیٹیکل پارٹی ہو یا عوام ہو. تو میرے خیال میں یہ فیصلہ ان پر کافی جو ہے وہ جو رائے ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, اور ان سے جو ہے وہ فیصلے سے کسی سے بھی سپریم کورٹ سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کرنا یا اسے اختلاف کرنا یہ ہیلدی ڈیموکریٹک ٹریڈیشن ہے, تو میں اتفاق نہیں کرتا. لیکن بی جو بات کہتی تھی بی بی شہید, تو یہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تھرو ریگنگ جو ہے وہ آؤٹ کیا گیا ہے. اور ابھی دیکھیں پنجاب میں جو ہے وہ جو جلسے ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹو ریوائو پاکستان پیپلز پارٹی, یا جو سدرن پنجاب ہے خاص طور پر اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے. تو یہی بھی بات کرتی تھی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آ جائے گی. بے نظیر صاحبہ کا یہی ہوتا تھا, لیکن اس کو شہید کر دیا گیا. اور الیکشنز جو ہے وہ وہی, کبھی آپ جو ہے وہ سندھ کے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہی خاص طور پر جو ہے وہ کیوں اس کے خلاف کیوں ریگنگ ہوتی ہے؟ یہ بھی تو کوسچن ہے نا, کہ ہمیشہ جو ریگنگ ہوئی ہے اس کے خلاف ہوئی ہے. 90 میں بھی ہوئی, 88 میں بھی ہوئی, 97 میں بھی ہوئی, 2002 میں بھی ہوئی. 2002 میں بھی پیپلز پارٹی جیت گئی تھی, پیٹریاٹ بنائی گئی, اور تو 2013 میں بھی ہوئی, 2018 میں بھی ہوئی. اگر چلے وہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی, لیکن وہ کوalition گورنمنٹ تو بنا سکتی ہے نا, اپنا شیئر تو لے سکتی ہے نا. فیڈرل گورنمنٹ شڈ بی مور ریپرزینٹیٹیو.
تو اسی حساب سے جو موجودہ ماحول ہے اس پہ بھی کوشچنس ہیں کہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں کہ وہ مینیج کیا جا رہا ہے یا جو ایلیگیشنس آ رہے ہیں، لیکن یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انشور کرے کہ جو ہے جو الیکشنس ہیں وہ فیئر فری ہوں گے، اور جو آئندہ گورنمنٹ ہوگی وہ ڈیلیور کرے گی اور ملک کے عوام کے مسائل حل کرے گی، ملک کے مسائل کے عوام آئین پر عمل کرے گی۔ بنیادی طور پر پاکستان میں ایشو یہی ہے کہ آئین پر عمل نہیں ہے، اس وجہ سے ریگڈ الیکشنز ہوتے ہیں کیونکہ آئین پر کوئی عمل کرنا نہیں چاہتا۔ اس سے جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو کافی باڈیز ہیں ان کو جو ہے وہ آئین پر عمل کرنے سے نقصان پہنچتا ہے، تو وہ اس وجہ سے جو صوبوں کی اٹنامی ہے وہ متاثر ہے۔ صوبے کام نہیں عوام تو صوبوں میں رہتے ہیں، ان کی معیشت ہے ساری، اگر وہ کام نہیں کر سکتے اور فیڈرل گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرے گی لیکن اس پر جو ہے وہ حکومت کرے گی خود، تو جیسے ہاؤسنگ ہے فار ایگزامپل، پچھلی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے، تو بھائی ہاؤسنگ آپ کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، آپ کیسے گھر بنائیں گے؟ ہاؤسنگ تو پروونشل سبجیکٹ ہے، سارے لاز پروونشل ہے، آپ کیسے یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں؟ یہ تو آپ اور کسی پیپلز نے پارٹی نہیں میں لے کر آئی پوچھا۔ ہے۔ پیپلز پارٹی ہاؤسنگ وہ پروونسز کے حوالے سے کر رہی ہے، پروونسز کے حوالے سے کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے حوالے سے نہیں کر رہی۔ تو اچھا میرے خیال میں یہی ایشو ہے کہ کسی نے کوشچن ہی نہیں کیا اس بات کو کہ بھائی آپ کا جو کام ہے وہ کریں نا، آپ کی 5-6 ریسپانسبلٹی ہیں، دوسرے تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے سبجیکٹ ہیں جو